बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से जो अपील थी उसे मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल को रोकने का अपना ही फैसला मुअत्तल कर दिया है। दूसरी जानिब जो साइफर का केस था उसमें फर्द जुर्म का जो मामला है वो मुतजाद भी है और मशकूक भी बन चुका है। सारा दिन अदालतों के अंदर कौन से आम केसेस को सुना गया, इससे मुकम्मल एक पिक्चर है, मुकम्मल एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। और यकीनी तौर पे आज भी प्रोग्राम मुकाबिल में हलकों की सियासत के ऊपर बात करेंगे और आज जिन हलकों की सियासत का नंबर है उनमें विहाड़ी के हलके शामिल हैं और रावलपिंडी के हलके शामिल हैं। मुकम्मल तफसील इसकी आपके साथ शेयर करेंगे, मगर चूंकि अदालतों के अंदर आम केसेस के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं तो हमारे नुमाइंदा खुसूसी साकिब बशीर ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के हवाले से हमें आगे बढ़ना चाहिए, वहीं से शुरू करते हैं। जी आज सारा मुल्क तो ये इंतखाबात की सियासत के पीछे लगा हुआ था, मगर ये फैसलों का क्योंकि डायरेक्टली सियासत के ऊपर भी असर है और इस वक्त ये वो ये मुकदमात हैं जिनके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो जो कहते हैं ना फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस कि आने वाले दिनों महीनों सालों के तक ये जाएंगे और ये एक मिसाल बन जाती है। सो ये इसलिए बहुत ही अहम नौयत का ये फ़ैसला है और इसमें आज ज़ाहिर है फौजी अदालत ने ट्रायल रोकने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को जो फैसला आया था उसको फ़िलहाल मुअत्तल किया है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की, जो कि रुक गया था ये फैसला आने के बाद, तो रुक गया था, उनको अब जारी रखने की इजाज़त दे दी है। मगर उन्होंने कहा है कि फौजी अदालतें तहुक्म सानी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ हतमी फैसला जारी नहीं करेंगी। यानी कि ये जो एक अबहाम था कि अगर क्योंकि आगे एक दो दिन में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा तो अगर किसी की कन्विक्शन यहाँ से हो जाती है ना अदालतों से, क्या वो इलेक्शन लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा, तो ये फ़िलहाल उन्होंने हतमी फैसला करने से रोका है। यानी कन्विक्शन अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते जब तक इसका फैसला नहीं आता, हतमी फैसला नहीं आता। दूसरा इसमें ज़ाहिर है इसमें 5 रुकनी जो 6 रुकनी बेंच था और जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मज़हर, हसन रिजवी साहब और उसके बाद सबसे ज़्यादा तो इसके अंदर जो जस्टिस मसूद साहब हैं उन्होंने लीड किया है और मुसरत हिलाली जज साहबा ने इससे इख्तिलाफ किया है। अभी जो तारीख भी दी गई है वो थोड़ी सी लंबी दी गई है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में दी गई है। तो एक तो टाइमिंग का था कि ये जितनी पेशी लंबी कर दी गई है, फैसला ये सवाल किए जा रहे हैं काफ़ी, उनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत तेज़ी से एक ही दिन के अंदर जो है अभी इसका तफसीली फ़ैसला भी नहीं आया था और बेंच के ऊपर भी एतराज़ात आए हुए थे कि जनाब ये बेंच जो बना है इसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ख़ुद भी नहीं आए, सीनियर मेंबरान जो थे जस्टिस मंदोखेल, उसके बाद फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद और साथ में अतर मिनल्ला साहब, ये 3 जो सीनियर जज हज़रात है वो उनका बैठना चाहिए था, वो क्यों नहीं बैठे और उनके रीजंस भी सामने नहीं आए, जिस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने एक तनकीदी ख़त भी लिखा। फिर उसका जवाब बड़ा सख्त किस्म का फ़ाइज़ साहब की तरफ से आया, तो जवाब दर जवाब एक वो लड़ाई चल रही है इसके बैकग्राउंड में। उसके बाद फिर एक और इशू है इससे रिलेटेड कि पहले ये 5 जजेस ने 5 में से 5 का तकरीबन इस फैसले को जो किया था, मुअत्तल जो किया गया था, जो इसको ओवररूल कर दिया था, वो 5 जजेस ने किया था। अब ये 6 का बना तो ये 6 में से 5 वर्सेस 5 हो गया है। तो ये नॉर्मली लार्जर बेंच से तवक्को होती है कि एक जज ज़्यादा हो, कम से कम एक जज ज़्यादा हो तो है, तो वो भी एक क्वेश्चन है कि आया 5 वर्सेस 5 है तो इसकी क्या कानूनी हैसियत क्या है, इखलाकी हैसियत क्या है। फिर अभी इसका तफसीली फ़ैसला नहीं आया। एक तो ये एक सवाल आ जाता है कि उनको जज हज़रात को तफसीली फ़ैसला दे देना चाहिए था, उन्होंने इतनी देर क्यों लगाई, और अगर उन्होंने देर लगाई तो मौजूदा बेंच को क्या इंतज़ार कर लेना चाहिए था कि नहीं कर लेना चाहिए था, इसके ऊपर एतराज़ात आए। मगर सबसे ज़्यादा आज अदालत का माहौल था जो कि बड़ा ही टेंस था, बड़ी तल्ख गुफ्तगू हुई जो कि नहीं होनी चाहिए। पहले ही अदालतें हमारी टेलीस्कोप के अंदर रहती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड होने का इल्ज़ामात लगते हैं और बहुत ज़्यादा एक वैसे ही तनकीद का निशाने रहता ही है उनके ऊपर, खास तौर पे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद
پھر آج جو جس طرح کی یہ تلخ گفتگو ہوئی ہے، میں اس کے بعد پوچھتا ہوں ثاقب سے. میں کوئکلی بتا دوں کہ شروع میں اس سماعت کے آغاز پہ ہی ظاہر ہے دوسری طرف سے جو کافی بڑے بڑے وکلاء تھے، تو لطیف کھوسہ صاحب نے ون آف دی پٹیشنر ان کے بہاف پہ جو ہے جواد خواجہ صاحب نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب اس کے اندر جو ہے جو ہیڈ جو کر رہے تھے جسٹس طارق مسعود، ان کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں، آپ کو اس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. تو ان کا یہی جو آپ نرمی سے بھی دے سکتے تھے، انہوں نے بڑے سخت طریقے سے انہوں نے کہا جی میں نہیں ہوتا ہوں بینچ سے الگ، آپ کر لیں جو کرنا ہے. کیا کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا بینچ پر اعتراض ہے اور آپ بیٹھ کر جہاں سن رہے ہیں. یہ کھوسہ صاحب نے کہا، یہ کھوسہ صاحب نے کہا. تو انہوں نے آگے کہا کہ تو کیا کیس کھڑے ہو کر سنیں. تو وہ عجیب، جس طرح اسکول میں بچے نہیں لڑتے ہیں، یہ اس طرح کی ایک مکالمہ ہو رہا ہے، سوال کے جواب میں الٹ جواب آئے. تو وہ اس کے بعد پھر کھوسہ صاحب نے یہ آبجیکشن کی کہ ٹرائل جو ہے نا وہ کالعدم قرار دینے والا تفصیلی فیصلہ بھی آیا نہیں ہے، تو ٹرائل اب نے دوبارہ شروع کر دیا ہے، کیسے چلے گا یہ؟ پھر جسٹس طارق مسعود صاحب نے کہا یہ ایپیلیٹ عدالتیں کیوں بنی، سویلین والی دفعات تو کالعدم ہو گئیں. اس کے بعد پھر ایک اور ایشو جو آیا، اس میں طارق مسعود صاحب نے، جج صاحب نے کہا جی ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کا کس قانون سے ٹرائل کریں. تو اس کے اوپر مسرت ہلالی صاحبہ، جسٹس صاحبہ، انہوں نے یہ اس پہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا آپ یہ ایک سیاسی جو ملزمان کو آپ دہشت گردوں سے ان کا موازنہ کر رہے ہیں، یہ موازنہ بنتا نہیں ہے. تو میں چاہوں گا ثاقب سے ان کی باری باری چیزوں پہ لیں. پہلے جو ہے نا ثاقب، بینچ کے اوپر جو اعتراضات ہیں، جو ایشو تھا، اس پہ ذرا میں چاہ رہا ہوں اپنا آپ کا نقطہ نظر چاہ رہا ہوں دیں پلیز. جون میں جب یہ ملٹری کورٹس میں سیویلینز ٹرائلز کی 4 پٹیشنز آئی تھیں، تو اس وقت جو جسٹس سردار طارق مسعود ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی وجہ سے الگ ہوئے تھے. تو انہوں نے جو نوٹ لکھا تھا، اس نوٹ میں ان 4 پٹیشنز کی مینٹینیبلٹی کو کہیں نہ کہیں انہوں نے ٹچ کیا، سوالات اٹھائے تھے. تو کل جواد خواجہ صاحب جو ہے سابق چیف جسٹس، ان کی جانب سے جو پٹیشنر ہیں، انہوں نے ایک اعتراض دائر کیا تھا کل. اور آج جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو بیرسٹر اعتزاز احسن، سردار لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ، سارے وکلاء ان کے جو لوگ تھے، اور کھچا کھچ جو ہے وہ عدالت بھری ہوئی تھی. تو وہ اچانک جو جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو روسٹرم پہ آئے، اور انہوں نے سب سے پہلے وہی عدالت سے استدعا کی اور یہی کہا کہ آپ پہ جو اعتراض ہے پہلے اس کو آپ ڈیسائیڈ کریں، پھر آگے چلیں گے. تو یہ کافی تلخ ماحول بھی تھا. اور جو جیسے سردار طارق مسعود ہے، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جو جواد خواجہ صاحب ہیں ان کا اپنا ہی تو ججمنٹ ہے کہ یہ جب بھی کسی جج پہ اعتراض ہوگا تو اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے الگ ہونا یا نہیں ہونا. تو میں جو ہے الگ نہیں ہو رہا، آپ آگے چلیں. تو یہ میں یہاں پہ یہ ایک ہمیشہ جج کی آف کورس ڈسکشن رہتی ہے. مختلف جج حضرات کا مختلف کیسز کے اندر مختلف جوابات رہتے ہیں. طارق جہانگیری اسلام آباد کے جو جج ہیں ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر کسی نے اعتراض کیا تھا تو انہوں نے اپنے سے آپ کو ریکیوز کر لیا، مگر کنٹیمپٹ میں اس بندے کو پھر اس پہ کنٹیمپٹ لگا دی تھی. تو کئی دفعہ جج حضرات جس طرح جسٹس منصور علی شاہ پہ مجھے جو یاد پڑتا ہے، ان کے اوپر اعتراض پچھلی حکومت کے اندر جو ہے کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تھا. تو یہ مختلف کیسز کے اندر، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اعتراضات کے ریزنز دیے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے جی، بالکل اعتراضات کے ریزنز ہوتے ہیں. بلکہ جسٹس منصور علی شاہ جب انہوں نے کیس سننا شروع کیا تو انہوں نے خود پوچھ لیا مجھ پر کوئی اعتراض ہے تو آپ بتا دیں. اس کے بعد نیکسٹ ہیئرنگ پہ انہوں نے کہا کہ جسٹس جواد خواجہ کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری یا اس طرح کا کہا ہے اور وہ الگ ہو گئے تھے. جو ریزننگ کی آپ نے بات کی، بالکل بعض اوقات ریزننگ ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کسی پارٹی کی طرف سے وکیل رہے ہیں یا اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا انٹرسٹ ہے. لیکن اس کیس میں میرا خیال میں زیادہ ان ڈیپتھ ایک جو ہے ویل ریزننگ جو ہے وہ یہ اعتراض تھا کہ اس میں باقاعدہ طور پر اسی کیس میں وہ ان کی مینٹینیبلٹی پہ کہیں نہ کہیں جو جسٹس سردار طارق مسعود ہیں انہوں نے سوالات اٹھائے تھے. اب یہ معاملہ آگے جا کر پھر جو ہے اس پہ ایک عجیب سی سچویشن بنے گی جب 3rd ویک آف جنوری میں دوبارہ سماعتیں ہوں گی اپیل پر، کیونکہ نوٹس آج ہو چکے ہیں.
عمومی طور پر نوٹس جب نہ ہوئے ہوں، آج انہوں نے کہا بھی کہ آپ کو تو نوٹس ہی نہیں ہوئے، آپ کو کیسے ہم سن سکتے ہیں؟ تو نوٹس نہ ہوئے تو پارٹی دوسری نہیں آیا کرتی، لیکن آج وہ سارے پٹیشنرز پہنچے ہوئے تھے کہ ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں یا لواحقین ہیں یا جو بھی لوگ ہیں جو 104 جو ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں، تو ان سے متعلقہ لوگ جب پہنچے ہوئے تھے تو ان کا جو مطمع نظر یہی تھا کہ آپ سٹے نہ دیں، آپ اس کو سسپینڈ نہ کریں جو 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے، اور جو ٹرائلز ہیں وہ وہیں پر رکے رہیں، وہاں سے آگے نہ بڑھائیں، آپ اپیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیں۔ آخر میں جب وہ فیصلہ محفوظ کر رہے تھے تو اس وقت بھی ایک عجیب سی کیفیت تھی، اس پہ روسٹرم پہ سارے وکلا کھڑے تھے اور ایک تلخی کا ماحول تھا، بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو معطل نہ کریں، ابھی عمل درآمد بھی نہیں ہوا، ابھی جو ہے وہ صورتحال کوئی کلیئر بھی نہیں ہے، اگر آپ جو ہے وہ آج معطل کر دیں گے تو وہ تو سارے ٹرائل شروع ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کچھ کہہ کے جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کر کے ریزرو کر کے اندر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آ کے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ اجازت دے رہے ہیں۔ اب جو ملٹری ٹرائلز ہیں، ملٹری کورٹس کو باقاعدہ سیولینز 104 جو سیولینز ہیں ان کے ٹرائلز کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن جو فائنل ججمنٹ ہے وہ سبجیکٹ ٹو ہوگی جو اپیل کا جو ججمنٹ ہوگا اس کے ساتھ۔ یہ جو ججز کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب ہمیں آپ پہ اعتراض ہے، آپ اس فیصلے کو نہ سنیں، یہ ایک مروجہ طریقہ کار رہا ہے۔ یہ آج ہی اتفاقاً جو پی ٹی آئی نے جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے خلاف بھی ایک درخواست دی ہے کہ جناب ہماری تقریباً 120 درخواستیں آپ کے پاس آئی ہیں اور اوور ویلمنگلی ہمارے خلاف فیصلے آئے ہیں، تو ہمیں یہ استدعا کی ہے انہوں نے کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں۔ یہ ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، آج انہوں نے 120 کا حوالہ بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں، اور اس میں اب خبر یہ ہے کہ کافی طویل عرصے کے بعد جو عمران خان صاحب ہیں ان کا کیسز 2 کیسز بینچ نمبر 3 اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نمبر 3 جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے سنگل بینچ میں جو فکس ہو گئے ہیں۔ تو بظاہر شاید اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ایسی ریزننگ بھی ہو کہ تقریباً 2 ہفتے قبل بشرا بی بی نے بھی اعتراض کیا تھا، تو ان کی پٹیشنز پہ انہوں نے تمام بار کونسلز کو نوٹس کر دیا تھا کہ آپ آ کر بتائیں کہ کیا ان کا اعتراض ویلڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو آج کی ڈیولپمنٹ پھر یہ ہوئی کہ 2 کیسز جو ہے وہ بینچ 3 میں فکس کیے گئے ہیں، لیکن اعتراض جو ہے اس سے قبل بھی تقریباً 4 دفعہ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں یہ اعتراض اسی طرح کے کرتے رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ میں یہ میری تھوڑی سی ڈائگریشن ہو گئی، واپس آتے ہیں ملٹری کورٹس پہ، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو توشہ خانہ میں آج ضمانت بھی عمران خان کی کینسل ہو گئی ہے، اور اعتراضات میں جو انہوں نے عامر فاروق صاحب پہ جج صاحب پہ جو کیے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جناب یہ اس کیس کی جس طریقے سے آپ نے ہینڈلنگ کی ان کو اس پہ بھی اعتراضات ہیں۔ اور کیا اعتراضات ہیں ان کو؟ اس میں وہ شروع ہوتے ہیں ٹیریان کے کیس سے، کہ ٹیریان کے کیس میں ہوا یہ تھا کہ 10 مئی کو 2 ججز نے فیصلہ جو ہے وہ اپلوڈ کروا دیا تھا ویب سائٹ پہ، پھر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جو ترجمان ہے اس نے جاری کی تھی کہ جو 2 ججز نے فیصلہ جاری کیا وہ فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ اناؤنسمنٹ لگی نہیں تھی تو اس کو فیصلہ نہیں کہہ سکتے، تو یہ جو بینچ ہے یہ ٹوٹ چکا ہے، تو یہ بینچ جو ہے اب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ تو 10 مئی سے لے کر آج تک وہ بینچ بھی تشکیل نہیں دیا گیا، تو جو 2 ججز تھے 3 میں سے، تو ٹیریان کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں آیا تھا، تو ایک تو اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ پھر توشہ خانہ فوجداری کیس جو ہے وہ سیشن کورٹ میں چلتا رہا ہے، اس میں مختلف درخواستیں آتی رہیں، اس میں اس کا حوالہ وہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ ایسی چیزیں چلائی گئیں کہ جس میں ہمیں جو ہے وہ نقصان ہوا۔ پھر ابھی ریسنٹلی توشہ خانہ کیس ایک وڈرا کی تھی کہ یہاں سے وہ وڈرا کر کے لاہور ہائی کورٹ جانا چاہتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ 5 رکنی بینچ اس کیس کو سنتا۔ اس وڈرال کی جو اپلیکیشن تھی اس کو 18 جنوری سے لے کر 5 دسمبر تک جو ہے وہ چلایا گیا، 5 دسمبر کو اس کا فیصلہ ہوا۔ تو وہ بھی ایک ریزننگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن آپ بے شک ڈسمس ہی کرتے لیکن 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں کر دیتے، کیونکہ ڈسمس اس میں وڈرال میں تو کوئی میرٹ کو ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا، تو اس میں جو 10 ماہ لگے ہیں تو اس سے ہمارا نقصان ہوا ہے کہ ایک جو پورا فیصلہ آ چکا ہے 5 اگست کو ہمارے خلاف، اس میں ہم نائل ہو چکے ہیں، تو ہمارا اگر نیکسٹ الیکشن میں نہیں جا پا رہے، تو یہ بہت ساری ریزنز ہیں جو آج کے یہ ضمانت کینسل ہونے کے جو اثرات ہیں، ایک سب سے بڑا کنسیکوینس اس کا یہ ہے کہ یہ اگر ان کی یہاں سے ضمانت ہو جاتی، کنوکشن ان کی ختم ہو جاتی، تو وہ پھر الیکشن میں حصہ لے سکتے تھے، تو فی الحال ان کی الیکشن میں پارٹیسپیشن دوبارہ رک گئی ہے، ایسا ہی ہے؟
اس میں تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں. آج جو ضمانت خارج ہوئی ہے وہ توشہ خانہ نیب کا کیس ہے. وہ جو جیل میں تھی سماعتی وہاں سے ہوئی ہے. جس فیصلے کی آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کا ابھی فیصلہ محفوظ ہے. وہ 11 دسمبر کو سماعت ہوئی تھی. اس کا فیصلہ ابھی آنا ہے کہ توشہ خانہ فوجداری کیس کا فیصلہ معطل ہوگا یا نہیں. اگر وہ معطل ہو گیا تو وہ نااہلی ختم ہو جائے گی. لیکن توشہ خانہ نیب کیس جو تھا وہ آج جیل میں سماعت تھی اور اس میں ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے اور کل نیب جو ہے وہ اس پر جسمانی ریمانڈ لے گا اور وہیں پہ تفتیش ہوگی جیل میں. اچھا جیل میں. تو میں بیک ٹو ملٹری کورٹس, اس میں ایک جو ایشو ہے کہ یہ 5 ججز کا پہلے فیصلہ آیا تھا. ایک جج صاحب نے تھوڑے سے اعتراضات کیے تھے مگر اس کو ریجیکٹ کرنے میں جو ہے ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا. تو یہ 5-0 کا ہی شاید اس پہ مانا گیا تھا. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اور اب جو سوال یہ ہے کہ 5 ججز نے 6 میں سے 5 نے اس کی سسپینشن جو ہے نا وہ اس میں ہاں کی ہے. تو یہ 5-5 جو ہو گیا ہے تو مجھے یاد ہے ہمارے پروگرام میں آپ نے کہا کہ 6 میں سے اگر 4 ججز نے کر دیا 2 نے تو یہ پھر سوال آئے گا کہ جناب یہ 4 نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے تو 5 کے اس کو یہ اوور رول نہیں کرتا. تو اب کیا صورتحال ہے؟ اب وہ جو 5 کا پہلے فیصلہ تھا اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے جو 2-1D ہے اس کے حوالے سے ان کا تھا کہ اس پہ انہوں نے ابھی فیصلہ دینا ہے. لیکن 103 جو ملٹری کورٹس میں جو سیولینز کے ٹرائل ہیں اس پہ وہ باقی 4 کے ساتھ متفق تھے. تو 5-5 والے معاملے میں اب جو ایک لیگل ڈیبیٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لیگلی تو 6 ممبر بینچ کا ہی فیصلہ یہ کنسیڈر ہوگا, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن میرا خیال ہے مورلی اور ایتھیکلی کہ 2 سپریم کورٹ کے سارے ججز جو ہے وہ ایکولی ان کو آپ دیکھیں گے کہ 5 جو دماغ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں اسی کو 5 جو ہے لوگ جو ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سسپینڈ کر دیا گیا اور بغیر سنے ابھی تک جو ہے وہ انیشلی اس پہ سماعت بھی نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ بھی ہے اور سوال بھی موجود ہے. لیکن جو جب لیگل اس میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 6 ممبر بینچ کا ہی فیصلہ جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا. بے شک ایک نے جو ہے وہ اس پہ ایگری نہیں کیا, یہ 6 ممبر بینچ کا ہی فیصلہ جو ہے کنسیڈر ہوگا. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کیونکہ بینچ کے اوپر پہلے ہی بہت جواب در جواب ہو چکے ہوئے ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن کا پہلے ہی یہ خط آیا, یہ ان کے اعتراضات بھی دور نہیں کیے گئے. ان کا جواب در جواب جسٹس فائز عیسیٰ نے ضرور دیا کہ انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, مگر یہ جواب نہیں آیا کہ جو سینیورٹی کے جو سینئر لوگ تھے جو کہ جج اس کا بینچ کا حصہ نہیں بنے, آیا انہوں نے اپنے آپ کو خود ریکیوز کیا یا پھر یہ 3 کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا. یہ ایک مسئلہ بھی اس معاملے کا حل نہیں ابھی سامنے آیا. جی بالکل, ابھی تک اس معاملہ جو ہے وہ یہ حل نہیں ہوا. خط جو ہے وہ ایک دوسرے کو لکھے جا رہے ہیں. جو جسٹس اعجاز الاحسن جو کمیٹی کے ممبر ہیں اور وہ اگر بالکل آن میرٹ بات کی جائے تو وہ اس کمیٹی میں مائنورٹی میں ہے. اکثریتی جو ایک اسٹریٹ فارورڈ گروپنگ آپ اس کو کہیں یا جو بھی ہم کہیں سپریم کورٹ میں, تو ان کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے ان کے جوابات نہیں آئے. 17 نومبر کا ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کر دیا کہ جو لیٹر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھا تھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو. تو اب معاملہ ابھی تک کہ 3 ججز نے کیوں بینچ کا حصہ نہیں بنے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عطا نلا, کہ اس پہ خود انہوں نے ریکیوز کیا, کیا وجہ تھی, ابھی تک اس میں کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. یہ سوال اس لیے بھی آ جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں جج حضرات چیف جسٹس سمیت جسٹس اطہر من اللہ, ان کا بڑا ایک سٹانس جمہوریت اور آئین کے حوالے سے جج بننے سے پہلے بھی ایز پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی بہت زیادہ ایک کنسسٹنٹ رہے ہیں اس چیزوں پہ. سو ان کا بینچ میں حصہ نہ بننا ایک حیران کن ہے. جمال مندوخیل جج صاحب کا بھی ایک جو ان کی رولنگز آتی رہی ہیں ان چیزوں پہ بڑا سخت ایک قسم کا سٹانس رہا ہے, خاص طور پہ آئین اور عدالتوں کی سپریمیسی کے حوالے سے. تو اس لیے یہ بڑا آگے جب یہ مقدمہ جائے گا تو اس کی تلخی پہلے ہی بہت بڑھ گئی ہے, یہ تو بہت زیادہ اور بڑھ جائے گی. عدالت میں جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جناب وہ تلخیاں ماضی کی ختم ہو گئی ہیں, یہ تو آگے سے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں. ثاقب
جی تلخیاں بھی بڑھیں گی، سپریم کورٹ کی اندرونی جو ایک چل رہا ہے کشمکش وہ بھی بڑھے گی، لیکن اس دوران جو فیصلہ آج ہوا ہے، آج کے جو ہے وہ قدغن جو تھی ملٹری کے ٹرائل، سیولینز کے ٹرائل وہ ختم ہوئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر مڈ جنوری یا 3rd ویک آف جنوری یا 4th ویک آف جنوری یہ کیس اگر فکس ہوا تو 1 منتھ پورا ہے. ٹرائلز پہلے ہی کہیں نہ کہیں شروع ہوئے تھے، وہ رکے ہوئے تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں وہ تیزی سے آگے بڑھیں گے. یہ بھی امکان ہے کہ نیکسٹ ہیئرنگ جب ہوگی اس ہیئرنگ تک کافی حد تک جو ٹرائل جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل تک بھی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اب لیگل ہرڈل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے سارے مگر ان کو حتمی فیصلہ دینے سے تو روکا گیا ہے نا. وہ ٹرائل مکمل کر سکتے ہیں، مگر جن کو ضمانت دی جانی ہو یا رہا کرنا ہو، کیا ان کا حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اور جن کی کنوکشن ہونی ہے ان کا روکنا ہے، کیا کیسے ہوگا یہ؟ جسٹس مسرت ہلالی نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ وہ اب جن کی آپ جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ کچھ بندے ہو سکتا ہے کہ بری ہو جائیں 103 یا 104 میں سے، اور کچھ کی میکسیمم پنشمنٹ 3 سال انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اگر بری ہونے والی بات ہے، اگر بندہ جو ہے وہ بری ہو سکتا ہے تو اس کو تو پھر ضمانت مل جانی چاہیے. تو کیسے وہ ضمانت پھر کیسے دے سکتے ہیں یا دیں گے؟ تو یہ وہ سوالات تھے. آج یہ سوالات سامنے آئے، لیکن ان کا جواب جو ہے وہ ابھی یہی چل رہی تھی ڈیبیٹ. بلکہ جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک اسپیسیفک پورشن جو ہے بے شک اس کو بھی معطل کر دیں، تب تاکہ جو ہرڈلز ہیں ہارڈ کور کرمنلز یا دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی ٹرائلز پہ وہ ہرڈلز موجود ہیں قانونی طور پر، وہ قدغن ختم ہو جائے. لیکن عدالت نے پورا فیصلہ جو معطل کیا ہے، اس کے میرا خیال میں اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے کہ جیسے جب سماعت ہوگی تو سماعت ہونے تک ہو سکتا ہے کہ وہ جو کنکلوژن ہو جائے، ججمنٹس وہ اناؤنس جو ہے وہ نہ کریں، اور وہ تو انہوں نے نہیں کرنی کیونکہ سپریم کورٹ نے روکا ہے، لیکن وہ کنکلوڈ ہو سکتے ہیں ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ. یہ کیونکہ سارے مقدمات سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، اور سیاست کے اندر اس وقت الیکشن شیڈیول آنے والا ہے. 1 دن میں کیمپین آلریڈی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور عنقریب جو ہے نامینیشن پیپرز فائل ہوں گے. تو ایک دم سے یہ تمام جو کیسز ہیں یہ گیئر اپ ہو گئے ہیں، سپیڈ اپ ہو گئے ہیں، ان کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ اتفاق ہے کہ ان کے پہیے لگ گئے ہیں، کیا یہ کوئی ایک لارجر کہیں کوئی بیٹھ کے سوچ بچار کر رہا ہے؟ تو یہ ایک سوالات تو ہیں، کیونکہ آج سائبر کیس میں بھی ثاقب پیش رفت ہوئی ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہو گئی، اور وہاں بھی ایک کنٹروورسی کھڑی ہو گئی کہ جو ان کے وکلاء ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے فرد جرم کا، اور پروسیکیوٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ ہو چکا ہوا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ جی یہ کنٹروورسی بنی ہے، دونوں طرف کے وکلاء اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں، اور ایک عجیب سی سچویشن ہے وہاں پہ. جو اصل میں ایکچوئل جو میڈیا کو ایکسیس دی گئی اس میں تھوڑی سی لمیٹڈ ایکسیس دی گئی، اور میڈیا دور بھی ہے. تو یہ جو انفارمیشن میرا خیال میں اس میں جو رکاوٹ آتی ہے ایز اے کورٹ رپورٹر، ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کو خود رپورٹ کر دیتے ہیں، رائٹ یا لیفٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اب جو کنٹروورسی بنی ہے، اس کنٹروورسی کو ریزالو ہونا ہے، جو جج ہوں گے ان کا جو آرڈر ہوگا. تو اب ابھی تک جو ہے وہ کوشش کی میں نے کہ آرڈر جو ہے وہ مل جائے، لیکن آرڈر ملا نہیں ہے. لیکن جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں وہ تو اسٹرانگلی یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. پروسیکیوٹرز کہہ رہے ہیں نہیں ہوا ہے، چارج بھی فریم ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آگے جواب بھی دیے ہیں، اور انگوٹھے اور سائن کی تو اتنی فارمیلٹی تھی، وہ ضرورت بھی نہیں تھی. تو یہ ایک عجیب سی کشمکش اور عجیب سی صورتحال جو بن گئی ہے. اسی کے ساتھ جو 4 دسمبر کا جو فیصلہ تھا اسی سائفر ٹرائل میں دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے، اور اس میں کل سماعت بھی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو سماعت کرنے جا رہے ہیں، تو وہ اس کی بھی امپورٹنس ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دوبارہ سے آپ ٹرائل روک دیں، اور انہوں نے جو پروسیس وائلیٹ کیا ہے اس کو دوبارہ جو ان کو کہیں کہ ٹھیک کریں، تب جو ہے وہ ٹرائل آگے بڑھائیں. تو یہ ایک نئی جو ہے وہ چیز صاحب نے ایف آئی اے نے اسی ٹرائل کا دوبارہ، پہلے یہ گنجائش آپ لوگوں کے لیے نکلی تھی کہ فیملی اور صحافی اس کو اٹینڈ کر سکیں گے، ایف آئی اے نے نئی درخواست دائر کر دی ہے کہ جی یہ ٹرائل جو ہے نا وہ ان کیمرہ ہے. تو یہ کل یہ فیصلہ ہوگا کہ جناب یہ ان کیمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی کل یہ فیصلہ ہو جائے گا. صرف آرگومنٹس دینے ہیں جو سلمان صفدر اور بیرسٹر تیمور ملک ہیں جو ملزمان کے وکلاء ہیں، دوسری طرف سے آرگومنٹس ہو چکے ہیں. اور یہ سیکشن 14 ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، جس کے تحت یہ ان کیمرہ کر سکتے ہیں. تو بظاہر مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ جو ہے ان کیمرہ کی طرف جو ہے وہ چلا جائے. اچھا فائنلی لاسٹلی، کیونکہ یہ اتنے زیادہ
کیسز چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی گنتی گننا مشکل ہو جاتی ہے تو عام آدمی کا تو بڑا مشکل ہے کہ اس کو مانیٹر کر سکے. تو ہم سارے کیسز جو چل رہے ہیں آپ کے تھرو اس کا احاطہ کرتے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن وہاں بھی, کیونکہ وہاں تو ریل کے پہیے لگے ہوئے ہیں, وہاں تو ٹر کر کے وہ ایک پوری ٹرین چل رہی ہے. تو یہ توہین الیکشن کیس میں جو ہے یہ اب جو فرد جرم ہے وہ 19 دسمبر تک ملتوی ہوئی ہے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل 19 دسمبر تک ہوئی ہے, اور اس میں مطلب الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر ایک نئی تاریخ جو ہے وہ بظاہر رقم کی ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن ایک جو ہے وہ معاملے پر توہین یا ایک کیس کے معاملے پر جو ہے وہ کسی جیل میں جائے اور جیل میں باقاعدہ سماعت کرے. اور الیکشن کمیشن کے ممبران کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹرائل اگر جیل میں جا کے کرنا ہے تو ٹرائل ایک دن کا کام نہیں ہے, وہ تو کئی دن لگیں گے, اور فرد جرم عائد ہوگی, پھر اس پہ گواہ آئیں گے, جرا ہوگی. آخری سوال میں ثاقب سے کرنا ہے. ثاقب, ایک بڑی عام تھی, شیر افضل مروت صاحب ہمارے شو میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے تو ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں. اس سے پہلے میں آپ کو سن رہی تھی تو آپ نے اس چیز کا انکشاف کیا کہ خان صاحب کی اور فواد چودھری کی کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے اس کیس کے اندر, کیا ماحول تھا وہاں پہ؟ جی فواد چودھری جو ہے عمران خان صاحب سے ملے, دعا سلام بھی ہوئی, اور خان صاحب سے ان سے پوچھا کہ آپ کو جو ہے کس چکر میں جو ہے وہ ڈالا گیا اور کس کیس میں لائے ہیں, اور یہ جو گپ شپ تھی اس حوالے سے بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایکسٹرا جو ریلیف ملا ہے فواد چودھری صاحب کو. فواد چودھری بیچارے کی اگر جو ہے ایک جیپڈی ہے کہ وہ چھوڑ کے بھی گئے, پھر بھی ان کی جو ہے گرفتاری بھی ہو گئی, اور وہ جو ہے ان کی بیگم صاحبہ کا سن رہا تھا بیان کہ وہ الیکشن جیل سے ہی لڑیں گے, تو چلو صلح ہو گئی. پر میں بس آخری جملہ یہ کہتا جاؤں, آپ نے شاید بریک پہ جانا ہے, کہ الیکشن کمیشن نے اور بھی بڑی معاملات میں تاریخ رقم کی ہے. آج تک کبھی الیکشن کمیشن یا الیکشن کمشنر کبھی اتنے کنٹروورشل نہیں ہوئے تھے جو اس دفعہ ہے, کہ اس وقت پورے ملک میں الیکشن چل رہے ہیں اور ان کی ترجیح یہ ہے کہ وہ جا کے جیل کے اندر انہوں نے کرنا ہے. دوسرا, الیکشن کمیشن بڑا تھک سکنڈ ہوتے ہیں, ہمارا کام ہے ان کے اوپر اعتراضات کرنا, لوگوں کا ایون سیاستدانوں کا کام ہے. تو یہ جو الیکشن کمیشن کی توہین الیکشن کمیشن ہے, یہ پہلی دفعہ سنا جا رہا ہے. آج تک کبھی یہ سنا نہیں گیا تھا کہ توہین کے اندر کسی کو جو ہے نا آپ ڈسکوالیفائی کر دیں. بہرحال اس پہ جاری رکھیں گے بات. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھنے والے تیار ہو جائیں حلقوں کی سیاست کے اندر جن لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, کیونکہ آج ابھی بریک کے بعد نمبر لگنے والا ہے راولپنڈی کے حلقوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاڑی کے حلقوں کا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, جو ہم حلقوں کی سیاست کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے, لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کرے, پسند کر رہے ہیں, کیونکہ ہر کوئی مختلف سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہے. حلقوں کے اندر کون ہے امیدوار, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. وہاڑی کا سفر ابھی ہمارا باقی ہے, میرے خیال میں وہاڑی سے ہم شروع کرتے ہیں. آج کون بات کر رہے ہیں؟ وہاڑی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا راولپنڈی, آپ کو پتہ ہے طاقت کا محور ہے. راولپنڈی بوائز ہیں تو ان کی بات جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. تھوڑا سا میں اس کو بھی ریپ اپ کر لوں. ہم نے وہاں پہ ایک دو پنڈی بوائز میں آپ شیخ صاحب کی بات نہیں کر رہے. شیخ صاحب کا ابھی شیر افضل جو کہہ گئے ہیں وہ تو کہہ گئے ہیں شیخ رشید پہ بھی کانٹا لگ گیا. تو اگر فواد چودھری پہ جس طرح بھی ثاقب کہہ رہے تھے کہ لگا ہوا کانٹا ہٹ گیا ہے, تو میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب کا بھی نا ایک محبتاں سچیاں نے جو ہے نا وہ ایک آپ کو پتہ ہے کامک ریلیف بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو 100 خون معاف بھی ہیں, وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ بوتھ سائڈز پہ کر سکتے ہیں. وہ پنڈی بوائے بھی ہیں, وہ اسلام آباد بوائے بھی ہیں. تو وہ جو ہے نا مگر یہ دیکھیں کہ 70 سال ان کی بھی عمر ہو گئی ہے مگر وہ ہیں بوائے. یہ سوال کرنے والی بات ہے. تو وہ ان کا فیصلہ بھی بیچ میں اٹکا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, پنڈی کے اوور آل دیکھیں, پنڈی جو ہے 30-35 سال سے آپ سمجھ لیں 85 سے آنورڈ جو ہے نا, یہ 70 کی دہائی میں یہ ٹوٹلی پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا. اس کے بعد پھر یہ تھوڑی سی پیپلز پارٹی کا دکا سیٹیں نکالتی تھی یہاں سے, اور پھر یہ ٹوٹلی 90s کے مڈ 90s میں 97 سے آنورڈز تو یہ 100% جو ہے پنڈی ڈویژن پورا, اور خاص طور پہ پنڈی ڈسٹرکٹ یہ نون لیگ کا ایک گجرانوالا اور ایک لاہور اور ایک پنڈی یہ گڑھ بن گئے. یہ گڑھ تھے.
تو اب یہ اس میں پچھلے 2018 میں بہت بڑی دراڑ آئی کہ 7 سیٹوں میں سے آپ دیکھیں صرف ایک سیٹ جو ہے وہ پرویز اشرف صاحب جو ہے نا وہ اس میں نکال پائے 2018 میں، اس کی وجہ سے ان کو اسپیکر بنایا گیا، اور ایک شیخ رشید صاحب کو ان کو وہ بھی پی ٹی آئی سمجھیں، تو 6 سیٹیں پی ٹی آئی لے کے گئی تھی، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا یہاں کا سیٹ بیک تھا نون لیگ کے لیے تو تھا ہی، مگر وہ چودھری نثار تھا۔ چودھری نثار میرا خیال ہے کہ اس وقت واحد پولیٹیشین ہے پوری پارلیمنٹ میں جن کا ریکارڈ ہے، مجھے سوچنا پڑے گا اگر کوئی اور ہو، اگر میں نے غلطی کی تو میں کل اس کی درستگی اپنی کر لوں گا، کہ جو 85 سے لے کے 2018 تک تمام جو ہے ایم این اے کے بنتے رہے، اچھا ان کی ٹوٹل آپ دیکھ لیں نا، گننی شروع کر دے 85 88 7-8 دفعہ کا ریکارڈ ان کا ہے۔ امین فہیم صاحب کا تھا مگر وہ کیونکہ فوت ہو گئے تو ان کا وہ سلسل دوسرا پیپلز پارٹی والے 85 میں الیکشن نہیں تھے لڑے، سو یہ ان کا ریکارڈ تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ 2018 میں یہ 2 حلقوں میں اکثر لڑتے تھے تو یہ دونوں حلقوں سے ہار گئے تھے، تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ تو ابھی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ چودھری نثار صاحب جو ہے نا ان کی کیا صورتحال ہوگی، تو وہ وہاں پہ کیونکہ ان کا ہمیشہ مقابلہ رہتا ہے غلام سرور صاحب سے، تو غلام سرور خان پچھلی دفعہ پی ٹی آئی میں آگے تھے، وہ اور ان کے صاحبزادے وہ دونوں سیٹوں سے جیتے تھے، بعد میں پھر ایک سیٹ پہ وہ بائی الیکشن ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جتوا لیا، اور اب وہ کیونکہ استحکام پارٹی میں چلے گئے ہوئے ہیں تو ایک نئی صورتحال ہے۔ تو چودھری نثار جو ہیں وہ پہلی دفعہ ہوا کہ 85 سے آنورڈ پہلی دفعہ وہ ایم این اے شپ سے پارلیمنٹ سے یہاں آؤٹ ہو گئے، مگر وہ پنجاب کی پروونشل سیٹ جیتے تھے جہاں وہ 5 سال کے اندر صرف ایک دفعہ وہ گئے تھے حلف لینے کے لیے، انہوں نے ایک تیاگ لے لیا تھا سیاست سے، تو وہ گھر پہ ہی بیٹھے رہے، اور اس دوران میں بڑی کوششیں کی گئی کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کدوکا کوشش کی کہ ان کو کس طریقے سے منا لیں، اور ان کو آپ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے کہا، یہ اوپنلی کہا کہ میں بچوں کا بیگ نہیں اٹھا سکتا، تو مریم بی بی کیونکہ سکسیسر بن چکی تھی، شہباز شریف صاحب نے بھی کمپرومائز کر لیا انویلنگلی ریلکٹنٹلی، کئی بڑوں نے کر لیا، سارے ہی بڑوں نے کر لیا، باقی بڑوں نے تو کئیوں نے دوڑ لگا کے بستہ پکڑا، خود پکڑا، پرویز شریف صاحب نے بستہ پکڑا، ایون خواجہ آصف صاحب نے بستہ پکڑا، سعد رفیق صاحب نے بھی بستہ پکڑا، احسن اقبال، لائن لگ گئی جو ہے، وہ اوپر سے ایک پریٹیس ضرور ہوتا ہے، انکلز ہیں، مگر انہوں نے بستہ پکڑا۔ چودھری نثار صاحب نے انہوں نے کہا میں بستہ نہیں اٹھاؤں گا، عباسی صاحب نے بھی کہا، عباسی صاحب کو بھی یہ ریلکٹنٹلی انہوں نے بھی کیا، تو فائنلی وہ بھی اس بات پہ ان کو بھی وہ ترس تھے وہ کہ 30 سال سے آ رہے ہیں نا، دیکھیں اوور نائٹلی ایک دن میں آپ کہیں جی یہ میری صاحبزادی آج میری جانشین ہے، اور ساروں کو آپ ایک دم رول آؤٹ کر دیں بیچ میں سے، تو وہ ایک ان کو یہ اعتراض تھا، تو ان کو سائیڈ لائن پہلے ہی کیا چل رہا تھا ایک ہمیشہ سے، مگر پھر فائنلی اس کے بعد سے ان کو پی ٹی آئی سے بھی آفر ہوئی کہ یہ بھی خبریں کئی دفعہ چلی، عمران خان نے بھی کوشش کیا، ان کے بیان بھی دیا، مگر وہ نہ پی ٹی آئی جوائن کی نہ انہوں نے نون لیگ جوائن کی۔ تو اس دفعہ شنید یہ میٹر کرتا ہے ان 2 حلقوں کے اندر چودھری نثار کے کہ یہ 2 سیٹوں کے اوپر دیکھتے ہیں، یہ خود کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے ساتھ میں صاحبزادے کو بھی کھڑے کرتے ہیں، تو یہ اس دفعہ شنید یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے، اور تک سب اس کی سیاسی منطق بھی سمجھ آتی ہے کہ نون لیگ کا بھی یہ جو ملبہ ہے پچھلے 5 سال کا بھی اور 16 مہینے کا، وہ کیوں اٹھائیں، ان کا ایک اپنا دھڑا رہا ہے، ان کا ایک ذاتی ووٹ ہے، اور پی ٹی آئی بھی کیونکہ زیر عتاب ہے، ان کا بھی وہ کیوں ملبہ اٹھائے، اور یہاں پہ ان کی گنجائش اس لیے بھی بنتی ہے کہ ان کے جو مین رائیول وہاں پہ ہیں غلام سرور خان، وہ بھی آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں، ان کا استحکام پارٹی میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے، تو وہ جو آگے ان کا اور پی ٹی آئی کا مل کے ایک ووٹ بینک ان کو ملا تھا، سو یہ ابھی سوال ہے کہ آیا وہ یہ پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد جو ہے کیا ان کو ووٹ ملے گا نہیں ملے گا۔ تو یہ جو انکمبنسی کا فیکٹر ہے کہ یہ جو 16 مہینے کی مہنگائی اور بری اس چیز کے اثرات، یا اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی کے
کے اثرات یا نون لیگ کی جو اس سے پہلے کی گورنمنٹ کے وہ چودھری نثار کے اوپر نہیں پڑتے. یہ بھی تو ممکن عامر صاحب کہ پی ٹی آئی وہاں پہ اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہ کرے اور پی ٹی آئی کا ووٹ چودھری نثار سے صاحب لے کے کے حصے میں جو آ جائے. یہ یہاں پہ نون لیگ کی رہی اس کے پیچھے چودھری نثار کا پنڈی کے اندر جو غلبہ رہا اس کے پیچھے چودھری نثار کی بہت زیادہ حکمت اور شمولیت رہی. ان کے مشورے پہ پنڈی ڈیسائیڈ کیا جاتا تھا. تو ان کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہٹانے کی وجہ سے بھی یہ ایک فیکٹر تھا کہ پی ٹی آئی کا صرف اٹھان نہیں ہوئی, اس کی جو گراوٹ میں چودھری نثار صاحب کا نکل جانا بھی تھا. تو چودھری نثار اس دفعہ ایک سب سے بڑا ایک سوال پنڈی کی سیاست میں یہ ہے کہ وہ کم بیک ان کا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ تو وہ لازمی میرا خیال لڑیں گے, اور لڑنے کے بعد وہ پھر کیا آپشنز ہوگی میرا خیال ہے وہ دیکھیں گے اس کے بعد کہ ان کو کیا سوٹ کرتا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایک اپنی سیاسی شان رکھی ہے اور یہ کریڈٹ ان کو دینا پڑتا ہے. کئی دفعہ ہم ان کے بڑے ناقد رہے ہیں, میں نے بڑی بڑی ان کے تنقید کی ہے. ایک تو لائک اے ٹیپیکل لائک اے پیور پولیٹیشین, تھک سکنڈ ہیں, برا نہیں مناتے ہیں, تنقید کو بڑا خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں اور کبھی شکایت نہیں کی, بہت سخت تنقید کی ہے ان پہ. تو ابھی وہ اور روایات بھی اپنی رکھی ہیں کہ انہوں نے 5 سال سے دیکھے نا, ایک آدمی جو کہ چودھری نثار اور نواز شریف کٹھے 1983 میں جو ہے مجلس شورا میں آئے تھے, تو ہی واز مور ایکول امنگ ایکولز جو کہتے ہیں نا انگریزی میں, تو وہ برابری تھی. تو ان کو باقی نواز شریف صاحب جو تمام لوگ 85 سے آنورڈ آئے تھے ون آفٹر انਦਰ سب فارغ ہوتے گئے. جاوید ہاشمی فارغ ہو گئے, پھر شیخ رشید صاحب فارغ ہو گئے, گور ایوب صاحب فارغ ہو گئے, خاقان عباسی صاحب کے والد فارغ, اور اس کے بعد والد صاحب کے شہید ہو گئے تھے, تو ان کے شاہد خاقان بھی چلے گئے, نیکسٹ جنریشن کے لوگ بھی چلے گئے, مگر ان کو وہ عزت نہیں دی گئی. اس لیے مگر انہوں نے وہ اپنی عزت کروائی. انہوں نے کہا اگر نہیں ملے گی تو برے وقتوں میں نون لیگ کے حالانکہ ساتھ رہے. جب ان کے مشرف کے دور میں زیر عتاب تھی نون لیگ, تو اس وقت جاوید ہاشمی اور چودھری نثار تھے جو یہاں پہ ان کا کہتے ہیں نا ہولڈنگ دا فورٹ, قلعہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا. تو اینی وے, تو یہ پنڈی کی سیاست کے اندر شو ہے. ابھی یہاں کی جو NA53 ہے جی, رال پنڈی 2 جو ہے, یہ اس میں چک بیلی, چکری اور یہ مضافاتی علاقے آتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے آزاد امیدوار ان کے آنے کی امید ہے, اور 2018 8 اور 13 میں اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے. اس سے پہلے MNA یہ 1985 سے یہ آنورڈ آ رہے ہیں, درمیان میں یہ 2 سیٹوں میں بھی جیتتے رہے ہیں. تو کئی دفعہ ایک سیٹ سے ہار جاتے تھے, دوسری سیٹ سے جیت جاتے تھے. تو اس سیٹ سے یہ 2008 اور 13 میں جیتے تھے, اور چودھری نثار ان کے مین رائیول تھے. تو اس دفعہ مسلم لیگ سے یہاں دیکھنا ہے کہ کینڈیڈیٹ کون ہوتا ہے. تو 4 امیدوار ابھی تک سامنے آئے ہیں. ایک چودھری نعیم اعجاز صاحب ہیں, ایک نصیر الحسنین شاہ صاحب ہیں, ایک عمران الیاس چودھری صاحب ہیں, ایک راجہ قمر الاسلام صاحب ہیں. اور اس کے بعد پھر حلقہ بندیاں تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہیں. تو اس کا اب 70% اس حلقے کا جو علاقہ ہے وہ شہری ہے اور 30% دیہی ہے. تو یہاں پہ تیسرے نمبر پہ پچھلی دفعہ جو غلام سرور 90,000 لیا تھا اور انہوں نے 66,000 لیا تھا, تقریباً 24,000 کا فرق تھا پچھلی دفعہ غلام سرور کا. تو اس دفعہ یہ ابھی غلام سرور صاحب دھڑے کا ووٹ ہوگا, نہ ان کو نون لیگ کا ملنا ہے نہ پیپلز پارٹی کا ملنا ہے. الحمدللہ وہ ساری پارٹیوں میں ہی رہے میں ہیں, پی ٹی آئی کا بھی نہیں ملنا. تو یہ دیکھنا ہے کہ اپنے اکیلے دھڑے پہ وہ سٹینڈ کرتے ہیں. آئی پی پی کا کیا ووٹ ہونا, دھڑے کا ہی ووٹ ان کے پاس رہ جاتا ہے. اور مسلم لیگ کے یہاں پہ جو پچھلے جو ہے اس میں وہ ان 3 وے فائٹ ہوئی تھی, وہ نہ 2 وے ہی سمجھیں. جو راجہ قمر الاسلام صاحب کو صرف 22,000 ووٹ ملے تھے. یہ ابھی بھی خواہشمند ٹکٹ, ابھی بھی خواہشمند ٹکٹ کے. ایک تو یہ والا ہے, کوئکلی میں یہ چودھری نثار کے دوسرے اس کا بھی بتا دوں کہ ان کا جو ایک تو 57 یہاں بھی جو ہے یہ آزاد امیدوار لڑیں گے. دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے شاید اپنے صاحبزادے کو بھی لڑوائیں, مگر ڈیفینیٹلی ان کا ہولڈ ہوگا یہاں پہ. مسلم لیگ کا ٹکٹ جو ہے وہ بیرسٹر عقیل ملک کو ملنے کا امکان ہے. اور ابھی تحریک انصاف کا ابھی یہاں کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آیا. یہ بہت بڑا کوسچن ہے, سب سے بڑا کوسچن یہاں دونوں حلقوں میں یہ ہے کہ تحریک انصاف کیا یہاں پہ اپنا کینڈیڈیٹ دیتی ہے. میرا خیال ہے شاید نہ دے. چودھری نثار کے لیے گنجائش نکالے گی کہ چودھری نثار کی عمران خان کے ساتھ وہ HSN میں بھی رہے ہیں,
اور دونوں ایک دوسرے کی وقتاً فوقتاً جو ہے نا تعریف بھی کرتے رہے ہیں، اور عمران خان ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور یہ کئی دفعہ نرم گوشہ دکھاتے ہیں. تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ تحریک انصاف ان کے خلاف، اور اس لیے بھی کہ غلام سرور خان کو بھی ان کی عداوت میں بھی ہو سکتا ہے یہاں وہ کینڈیڈیٹ نہ کھڑا ہی نہ کرے، دونوں سیٹوں پہ نہ کریں. گزشتہ انتخابات میں یہاں پہ جب یہ غلام سرور کے بعد ان کے بیٹے منصور ریاض جیتے تھے، اور 1,00,000 ووٹ لیے تھے غلام سرور خان نے، اور چودھری نثار نے 66 لیے تھے، مارجن تھا. اور مسلم لیگ کے یہاں پچھلی دفعہ 45,000 تھے اور وہ تیسرے نمبر پہ تھے. یہ ممتاز خان تھے نون لیگ کی طرف سے. جی یہ بالکل ممتاز خان تھے. تو یہاں ضمنی الیکشنز میں پھر چودھری نثار نے دونوں صوبوں نیشنل کانسٹیٹیونسی سے ہارنے کے بعد پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا تھا. تو ابھی یہ دیکھنا ہے چودھری نثار از دی بگ کوسچن ان راولپنڈی کہ کیا یہ کم بیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. پنڈی کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ سیٹ ہے، وہ راجہ پرویز اشرف کی ہے. پنڈی میں اور پورے پاکستان میں جو 4-5 پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر سیٹیں نکالی تھی، اس میں سے راجہ پرویز اشرف تھا. اس دفعہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. یہ NA-52 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ NA-52 ایگزیکٹلی، راجہ صاحب مشہور 52 NA-1 یہ راولپنڈی کی راولپنڈی 1 کہلاتی ہے. تو یہاں پہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ پرویز اشرف صاحب کے وہ پچھلی دفعہ والا حساب نہیں ہے. حالانکہ یہاں پہ ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو محمد عظیم صاحب تھے وہ پارٹی چھوڑ چکے ہوئے ہیں. اور کیونکہ یہ بھی وہ پریس کانفرنس ہی ہیں، اور یہ برے والے پریس کانفرنس جنہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہوئی ہے، تو ان کے مکمل کاٹا ہے، یہ ان کے اوپر مکمل کاٹا ہے. تو یہاں پہ پی ٹی آئی کا جو ہے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. نون لیگ کے یہاں ٹکٹ ملنے کی امید جاوید اخلاص صاحب سے ہے، اور یہ مضافاتی علاقہ ہے گجر خان کا زیادہ تر. اور گزشتہ الیکشن میں یہاں پہ پرویز اشرف صاحب 1,25,000 انہوں نے ووٹ لیا تھا، اور تحریک انصاف سے چودھری عظیم صاحب جو کہ اب نہیں ہے، اور پتہ نہیں یہاں سے پی ٹی آئی کس کو کینڈیڈیٹ لے کے آتی ہے، 96,000 کہ 30,000 کے مارجن سے جیتے تھے. تو یہاں 3-way فائٹ ہے. جاوید اخلاص کے بھی مناسب وہ تھے، 72,000 ان کو ووٹ ملے تھے. راجہ جاوید اخلاص صاحب یہاں سے 5 مرتبہ جو ہے صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہوئے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے ہوئے ہیں، ایک بار ڈسٹرکٹ ناظم رہے. جی. اور ان کے بیٹے جو قاسم اخلاص ہیں، 2013 میں جو ہے نون لیگ کے ٹکٹ پر اس حلقے سے MNA بھی منتخب ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ 4 منٹس ہے میرے پاس عامر صاحب. لاسٹ 4 منٹس ہیں. میرا خیال ہے یہ وہاڑی کا جو ہے نا سلسلہ کل کے لیے بچا کے رکھا جائے، کل کے لیے بچا لیا جائے. یہ یہاں پہ کیونکہ سب سے بڑا سوال جو ہے وہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست جو ہیں ان کا ہے کہ ان کو اسحاق خاقوانی صاحب، کہ ان کو گنجائش نون لیگ ان کے لیے نکالتی ہے یا نہیں نکالتی ہے. کیونکہ نہیں نکالتی تو ان کا امکان کم ہے. یہ اوورال سب سے بڑی سٹوری وہاڑی کی یہ ہوگی. اب اس کو کل کریں گے، مگر میں کوئکلی یہ بتا دوں کہ آج جو میں سٹوری کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہم نے سٹوری بریک کی تھی کہ سائبر کرائم جو تھا وہ پہلے FIA ڈیل کر رہی تھی، اور ہم نے کہا تھا یہ کہ نئی اتھارٹی ہے، ایجنسی بننے جا رہی ہے کہ اس کو FIA سے لے لیا جائے گا. تو فائنلی اب کر دیا گیا ہے اس کا کہ اس کو جو ہے IT کی منسٹری کے تحت دے دیا گیا ہے. تو ہم نے یہ سٹوری بریک کی تھی، اگر پروڈیوسر صاحب وہ دکھا سکیں کہ ہم نے یہ کیا کہا تھا کہ یہ بننے جا رہی ہے. ابھی FIA ڈیل کرتا ہے سائبر کرائم کو، اور اس وقت چونکہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا، اور کافی حد تک کئی چیزیں اس میں ٹھیک بھی ہیں کہ سوشل میڈیا کی وہ ریگولیشن جو ہے نا وہ نہیں آ رہی، مگر اس کے پیچھے کافی ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کے بھی مسائل ہیں اور بھی مسائل ہیں. تو اس کو اب یہ بحث چل رہی ہے کہ ایک سیپریٹ جو ہے نا سائبر کرائم کی اتھارٹی بنا کے FIA سے علیحدہ کر دیا جائے. اب اس کے 2-3 اس کے اندر مسئلے ہیں. ایک تو اس کا کہ اس وقت نگران حکومت کا کیا یہ اختیار ہوگا کہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ میجر ہے. دوسرا قانون سازی، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایگزسٹنگ قانون کے اندر ہی گنجائش نکل آتی ہے، مگر یہ بہت زیادہ سوال آ جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر اتھارٹی کے اندر بہت اتھارٹی ہو. یہ خبر ہم نے نومبر میں دی تھی عامر صاحب، جو بالکل درست ثابت جی. اب الحمدللہ جو ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ کیبنٹ نے اپروو کر دی ہے، مگر اس کے اندر ابھی بھی کوسچنز ہیں کہ ان کو
کہ آیا یہ ایک نئی ایجنسی کو بنانا، اس کے لیے کیا قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی؟ اس کو جو ہے پارلیمنٹ یا آرڈیننس کے ذریعے وہ کرنا تھا کہ کیبنٹ کے اپروول سے کیا یہ ایجنسی بن سکتی ہے؟ کیونکہ یہ میجر ایک بریک ہے کہ آپ ایف آئی اے سے ایک چیز لے کے آپ اس کو آئی ٹی کی منسٹری میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور ایک نئی ایجنسی بنائی جا رہی ہے کہ جس کے اندر وہ پتہ نہیں اب سائبر ایف آئی اے کا ہی پورا دفتر اٹھا کے ادھر آئی ٹی میں بھیج دیا جائے گا یا نئے لوگ لائے جائیں گے، مگر پتہ نہیں ڈرنا چاہیے یا نہیں ان لوگوں کو، سوشل میڈیا کو ایک ریگولیٹ سے زیادہ جکڑنے کی ایک ضرورت مانی جا رہی تھی۔ تو اب پتہ نہیں یہ جو نئی ایجنسی بنے گی تو یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے؟ مجھے زیادہ بری ہی لگ رہی ہے کہ یہ جب اس طرح کی ایجنسیاں بنائی جاتی ہیں، اور کیونکہ اس وقت بہت بڑا درد سر جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اس کی اچھائیاں بھی ہیں اور اس کی برائیاں بھی ہیں، تو اس کے ذریعے اب پتہ نہیں ابھی یہ سامنے نہیں آیا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا۔ قانون سازی ہوتی ہے تو کم از کم ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی حیت کیا ہوگی، ابھی اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں کہ آیا آئی ٹی کے تو انڈر ہوگا، کون لوگ اس کو آئیں گے، کون ہیڈ کریں گے۔ آلریڈی جو یہ پی ٹی اے ہے وہ ایک جنرل صاحب ریٹائرڈ کے نگرانی میں ہے، تو یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ اس کو کون رن کرے گا اور اس کے اندر کون لوگ لائی جائیں گے۔ تفتیش کا بہرحال ایف آئی اے کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ چلیے عامر صاحب وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ تعالی اس پر پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ جاگتے رہنا میں یہی کہوں گا۔ بہت شکریہ، تھینکس، میں دیکھنے والوں کو شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔